5 भाई हैं, हम सारे इस काम को दादा और अब्बू की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। और अगर मैं आपको अपने वालिद साहब का मुनव्वर इस्लाम साहब का बताऊं तो उन्होंने जब भी एक खताती का काम किया बावजू होके किया, जबकि हमारे दादा अब्बू ने काम किया टोटली आयात पे, कुरानी आयात पे। उनके हाथ का कौमी तराना लिखा हुआ आज भी शायकीन के लिए, अहले लाहौर के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए लाहौर म्यूजियम में अमेजा है कि जो मेरे दादा अब्बू थे अब्दुल वाहिद नादरुल कलम, उनका शुमार 1960s के असातिज़ा में होता है। उन्होंने खताती का ये काम सूफी अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब से सीखा बाकायदा। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूँ आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, रमजान मुबारक की मुनासबत से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की लाइब्रेरी सोसाइटी की तरफ से सलाम हाल में सालाना इस्लामी खताती की नुमाइश का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर एक ऐसे ख़ानदान के खताती के नमूनों को आवेज़ा किया गया जो 3 नस्लों से सारे का सारा ख़ानदान जो है वो नामवर है कि वो खताती में अपना जो है वो नाम पैदा कर चुके और मनवा चुके। मेरे साथ मौजूद हैं उसी खानवादे के एक साहबजादे नवीद इस्लाम साहब। इनसे बात करते हैं कि ये सिलसिला उनके ख़ानदान में कब आया, कब से उनके बड़ों ने जो है वो खताती में अपना नाम कमाना शुरू किया और उनके जो नमूने यहाँ पर आवेज़ा किए गए हैं वो किस हवाले से हैं, किस ख़त में जो है वो लिखे गए हैं और उनकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने उस ख़ानदान के बारे में बताइए कि आपके बकौल 3 जो आपकी नस्लें हैं वो इस्लामी खताती में अपना नाम बना चुकी हैं और वर्ल्ड वाइड उनको रिकगनाइज़ किया जा चुका है और उनकी जो खताती के नमूने हैं वो हर जगह पे नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं। तो अपने जो पहले आपके जद अमजद थे उनसे सिलसिला शुरू कीजिए और कुछ तारुफ करवाइए कि वो कौन थे। हाँ जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरे दादा अब्बू थे अब्दुल वाहिद नादरुल कलम, उनका शुमार 1960s के असातिज़ा में होता है, जो पाकिस्तान के खताती के असातिज़ा में नाम आता है उनका। उन्होंने खताती का ये काम सूफी अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब से सीखा बाकायदा ख़त नस्तालीक में, और उन्होंने ख़त नस्तालीक में बेशुमार काम किया। उनके हाथ का कौमी तराना लिखा हुआ आज भी शायकीन के लिए, अहले लाहौर के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए लाहौर म्यूज़ियम में अमेजा है, जो कि शायकीन जाके विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा मुतअद्दिद पेंटिंग लाहौर म्यूज़ियम में उनकी वहाँ पे डिस्प्ले हैं, जो लाहौर म्यूज़ियम डिफरेंट एग्जीबिशन में उनको डिस्प्ले करता है। उन्होंने 1960s में पाकिस्तान में नुमाइशों का आगाज़ किया और उन्होंने पाकिस्तान में नुमाइशों की बुनियाद रखी। इससे पहले ब्लैक एंड वाइट किताबत होती थी, ब्लैक स्याही से लिखा जाता था, अखबारात में भी किताबत होती थी। अब्दुल वाहिद नादरुल कलम साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कलम और रंग की इमेजेस से एक नई जरा डाली आर्ट में, और उसके बाद उन्होंने ये काम मुंतकिल किया अपने साहबजादे मुनव्वर इस्लाम ने। अच्छा, आप मादर से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने सादकैन साहब का नाम तो सुना होगा। हाँ जी। वो भी उसी ज़माने में आर्ट में, पेंटिंग्स में और खताती में बड़ा एक नाम था। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके दादाजी जो हैं वो पहले थे मुतारफ़ करवाने वाले, तो वो कैसे पहले मुतारफ़ करवाने वाले? बेसिकली सादकैन साहब ने काम बेशुमार किया, लेकिन अगर रवायती खताती की बात की जाए तो वो रवायती खताती में काम करने वाले चंद असातिज़ा थे उस टाइम पे। सादकैन साहब का जो काम है वो उनका एक अपना खत था जो उन्होंने ईजाद किया था। उसके अलावा उन्होंने म्यूरल्स थे, उनके ड्राइंग्स थी, उस पर उन्होंने बेशुमार काम किया। जबकि हमारे दादा अब्बू ने काम किया टोटली आयात पे, कुरानी आयात पे, उनको उन्होंने तैयार किया, डिस्प्ले किया। अच्छा, ये जहाँ पे जितनी भी नुमाइश के लिए खताती के नमूने लगे हुए, ये सिर्फ कुरानी आयात ही हैं या और भी कुछ लिखा है इनमें? नहीं, ये सारी कुरानी आयात है। तो इस्लामी जब खताती की बात की जाती है तो इससे मुराद सिर्फ जो कुरान पाक का मतन है उसको ही खुशखत लिखने से लिया जाता है? हाँ जी, उसको खुशखत लिखने से लिया जाता है। अच्छा, आप बता रहे थे, मैंने जब आपको काटा था, माफ़ी भी चाहता हूँ, आपके दादा अबू से फिर आगे सिलसिला कहाँ तक फैला? सिलसिला मुंतकिल हुआ हमारे वालिद मोहतरम मुनव्वर इस्लाम साहब में। उन्होंने जितनी देर उनके हमारे दादा अबू हयात रहे, उन्होंने अपनी एग्जीबिशन नहीं की उनकी लाइफ में, कि एहतराम था, ये उनका एहतराम था। और उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था पाकिस्तान से बाहर कि अपने से ज़्यादा अपने वालिद मोहतरम अब्दुल वाहिद नादरुल कलम साहब का नाम रिप्रेजेंट किया और उसको उजागर करने की कोशिश की हो हर जगह पे। और इवन के तरीक़े खताती का अगर जिक्र किया जाए, पाकिस्तान की एक किताब है जो अजायब घर में मौजूद है, उसमें अब्दुल वाहिद नादरुल कलम साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। ये नादरुल कलम क्या है? नादरुल कलम में उनका स्टार्ट से ही नाम के साथ अटैच था, जिसको खुद लगाया था उन्होंने, जिसको उसके बाद हमने जो है 3rd जनरेशन ने उसको इस चीज़ पे प्रमोट किया कि नादरुल कलम घराना
اس کا ایک ہم نے چینل بھی بنایا ہوا ہے جس میں ان کی بایوگرافی اپنے دادا ابو کی جو ڈفرینٹ ایگزیبیشنز ہوئی ہیں لمز یونیورسٹی میں، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں، اور جی سی یونیورسٹی بھی لائبریری سوسائٹی والے ایگزیبیشن کرواتے رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنی روایت قائم رکھی ہے. پچھلے سال بھی ہوئی تھی رمضان میں، اور اس سال پھر انہوں نے اس کا انعقاد کیا. اچھا، آپ کی فیملی میں صرف مرد حضرات ہی یہ خطاطی کرتے ہیں یا اور بھی فیملی میں کچھ لوگ، یا خواتین کو موقع نہیں ملا کبھی آگے آنے؟ خواتین کو بالکل موقع ملا. ہم 5 بھائی ہیں، ایک سسٹر ہے. سسٹر کا کام یہاں پہ ڈسپلے ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور الباریو ہے. یہ سسٹر کی بنی ہوئی ہے کیونکہ سسٹر شادی ہو گئی ان کی، تو شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز کی لائف تھوڑا بیزی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ہم 5 بھائی ہیں، ہم سارے اس کام کو دادا اور ابو کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس نادر گھرانے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ایک نام قائم رہنا چاہیے جو ہمارے دادا ابو نے ایک روایت قائم کی تھی. آپ خود بھی خطاطی کے فن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی، میں بھی خطاطی کے فن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. سسٹر کے بعد اگر بھائی کی بات کی جائے تو نعمان منور ہیں، ان کا کام خط سلس میں یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہے. دادا نے خط نستعلیق میں کیا، آپ نے خط سلس نستعلیق میں کیا، اور والد صاحب نے خط دیوانی میں کیا. اور نسخ کی طرف نہیں گئے؟ نسخ کی طرف نہیں گئے. کیا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. جو متعدد کام ہے نا، جس کی بے شمار پینٹنگز ہیں، جو میجر بہا جاتا ہے، وہ دادا ابو کا نستعلیق تھا، ابو کا دیوانی ہے، اور نعمان منور صاحب ہیں ان کا خط سلس میں ہے. اور آپ اس کے بعد ریحان منور صاحب ہیں، وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. یعنی کہ نستعلیق میں بھی کر لیتے ہیں، سلس میں بھی کر لیتے ہیں، اور ماڈرن بھی کر لیتے ہیں. آپ کس میں کرتے ہیں؟ اس کے بعد میری بات ہے تو مجھے زیادہ تر پسند ہے ایبسٹریکٹ میں، ایبسٹریکٹ کیلیگرافی. میری پینٹنگ بھی یہاں پہ ڈسپلے ہیں. ماڈرنائز کر دیا؟ ماڈرنائز کر دیا. اچھا، مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ کے دادا بھی یہی کام کرتے، ابا بھی، کیا یہی آپ کا ذریعہ معاش بھی تھا یا وہ کوئی الگ تھا؟ نہیں، ذریعہ معاش یہ نہیں ہے. ذریعہ معاش ہے ایڈورٹائزنگ کا کام ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، سائنیج کا. یہ تو ہے شوق ہے. یہ تو اب ہے نا. دادا ابو کیا کرتے تھے ذریعہ معاش؟ دادا ابو بھی یہی کام کرتے تھے، ایڈورٹائزنگ کا. اس زمانے میں کیسے ایڈورٹائزنگ ہوتی؟ اس زمانے میں ہاتھ سے بینر لکھے جاتے تھے، ہاتھ سے نیم پلیٹس لکھی جاتی تھی، ہاتھ سے سارا کام ہوتا تھا. یہ تو کچھ عرصہ ہوا کہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد فلیکس مشینیں آ گئی، ڈیجیٹلائز ہو گیا سارا کچھ، جس کے بعد ہاتھ سے لکھنے والوں کی اہمیت کم ہو گئی. کیونکہ اب آپ ڈیزائن دیں کمپیوٹر کو، جو مرضی آپ پرنٹ کروا لیں. بنیادی طور پہ چونکہ وہ ایڈورٹائزنگ کا کام تھا تو وہیں سے لکھائی تو اچھی ہو ہی گئی، پھر وہ خطاطی کی طرف آ گئے. خطاطی کی طرف آ گئے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے خاندان کا ذکر کریں نا، تو ہمارے دادا ابو کے جو بھائی تھے ان میں کچھ شاعر تھے، کچھ ایسے ہی خط نستعلیق میں لکھنے والے تھے. یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ خاندان میں شروع سے ہی یہ خون میں شامل ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم دادا ابو قصور سے تھے اور ہم سارے لاہور سے ہی ہیں. واہ واہ. اچھا، میں بس اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں جلد از جلد، کیونکہ آپ بھی جلدی میں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ نمائش لگائی، ایگزیبیشن کی یہاں پہ اسلامی خطاطی کی گورنمنٹ کالج میں، یہاں پہ طلباء و طالبات اوبویسلی کہ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں. کیا اہمیت ہے اس ایگزیبیشن کی؟ کیا ان کو نیا سیکھنے کو مل سکتا ہے، یا کیوں آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی ایگزیبیشنز انسٹیٹیوشنز میں ہونی چاہیے؟ یہ بیسکلی اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک وقت تھا، میں اپنے اگر زمانے کی بات کروں 10-20 سال پیچھے چلے جائیں ہم، کہ تختی لکھی جاتی تھی، تختی پہ وہ گاچی لگائی جاتی تھی، اس کو سکھایا جاتا تھا، پھر اس پہ مشق لی جاتی تھی، اس کی پریکٹس ہوتی تھی. اب نہ وہ اساتذہ ہیں پڑھانے والے جو لکھائی پہ توجہ دیں. اب صرف یہ ہے موسٹلی جو ہے وہ رٹا سسٹم چل رہا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے یہ بال پوائنٹس آنے سے اور لکھائی بالکل تباہ ہو گئی ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے بس نمبر لینے ہیں، نمبر کی دوڑ ہے. جبکہ یہ لکھائی جو ہے یہ میجر کمپوننٹ ہے تعلیم میں، کہ اس کے بغیر اگر آپ اچھا لکھ نہیں سکتے تو آپ کے اندر کوئی بھی چیز کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ خطاطی کرتے ہیں تو جو نیچے آپ کا یوز کرتے ہیں، جو بھی اس کا کاغذ کہہ لیں یا پیج کہہ لیں، یہ آپ اس کی ڈیزائننگ بنی بنائی لیتے ہیں یا وہ بھی خود کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کینوس پہلے خریدی جاتی ہے، یہ کپڑا ہوتا ہے، اور پھر لکڑی کا فریم تیار کیا جاتا ہے. اس کینوس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی آپ خود کرتے ہیں یا وہ بنی بنائی لیتے ہیں؟ خود کرتے ہیں. کینوس کوری ہوتی ہے، اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، اسٹچ کیا جاتا ہے، پھر اس پہ وائٹ کلر لگا کے اس کو تیار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور میں آپ کے اضافہ کروں علم میں، کہ یہ کوئی بھی پینٹنگ بننے سے پہلے اس کا ایک اسکیچ ہوتا ہے پیپر پہ. ڈفرینٹ ڈیزائنز تیار ہوتے ہیں رائٹنگ کے،
اس کے بعد فائنلائز ہوتا ہے کہ کون سی رائٹنگ جو ہے اس پہ پینٹ کی جائے گی. اور اگر میں آپ کو اپنے والد صاحب کا منور اسلام صاحب کا بتاؤں تو انہوں نے جب بھی ایک خطاطی کا کام کیا باوضو ہو کے کیا. وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا کام یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی. جیسے شاعر ہے اس کو شاعری عطا ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے وہ سنا ہوگا آپ نے بھی, جس طرح بزنس مین کو پیسے کمانے کا ہنر عطا ہوتا ہے, وہ سوئے ایک دم اٹھ کے لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک پینٹنگ اگر ابو نے شروع کی ہے 3 مہینے ہو گئے ہیں, اگر موڈ بنا تو رات کو 3 بجے بھی اٹھ کے بنانی شروع کر دی ہے. اور اگر بنانے لگے ہیں تو 2 دن کنٹینیوس پینٹنگ بن رہی ہے, ڈیزائن ہی نہیں فائنل ہو رہا. ہاں تیاری ہو رہی ہے, اس میں نہ کھانے کی فکر ہے, صرف پینٹنگ ہے. آپ نے اپنے دادا کو دیکھا کام کرتے ہوئے؟ ہاں جی, دادا ابو کو دیکھا ہم نے. دادا ابو سے ہم نے باقاعدہ تختیوں میں اصلاح لی, خط نستعلیق میں. اور مجھے بھی اگر میں اپنا بتاؤں تو مجھے خط نستعلیق بہت پسند ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا, میں نے جس طرح آپ سے کینوس کا سوال کیا تھا کہ یہاں پہ جتنی بھی نمائش میں تختیاں لگی ہوئی ہیں یا سوری جتنے بھی نمونے لگے ہوئے ہیں, ان کے سارے کینوس پہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ لوگوں نے, آپ کی ساری فیملی نے خود بنائے ہیں, اور اس کی جو رائٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو فائنلائز کرنے میں ٹائم لگا, مطلب ٹائم ٹیکنگ پروسیس. ہاں جی, ٹائم ٹیکنگ پروسیس. کوئی مصنوعی کینوس نہیں لیا؟ نہیں, اب تو ایران سے بھی آ جاتے ہیں بنے بنائے کینوس. مطلب نہیں, اب تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا ڈیجیٹلائز دور ہے, مشینز ایسی آ گئی ہیں کہ آپ کوئی بھی پرنٹ, کسی کی بھی پینٹنگ آپ پرنٹ میں تیار کروا سکتے ہیں. آپ نے پاکستان سے باہر کوئی ایگزیبیشن کی؟ پاکستان سے باہر ابو کی ڈفرینٹ ایگزیبیشن میں پارٹیسپیشن ہوئی. ایران میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمپٹیشن ہوا تھا, جس کی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بسم اللہ کی کمپوزیشن ایسے ہے, وہ آپ کو فیل ہوگا چابی ہے. وہ کہ ہر کام کی جو کنجی ہے, چابی ہے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس پہ انہیں کیش انعام بھی ملا اور ڈفرینٹ بکس بھی انہوں نے بھیجی ہمیں. اور اس کے علاوہ دبئی میں ایک ورلڈ فوڈ پروگرام کا ایک پینٹنگ آکشن ہوئی تھی ابو کی. اس میں انہوں نے جتنی بھی آکشن کی اماؤنٹ آئی تھی وہ انہوں نے, دبئی والوں نے کہا کہ آپ منور صاحب یہ اس میں سے اتنی اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے. انہوں نے کہا جس آپ نے نیک مقصد کے لیے یہ کی تھی نا, مجھے پیسے نہیں چاہیے, یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کو لیے جانے چاہیے جن کے لیے یہ پروگرام آپ نے آرگنائز کیا تھا. ماشاءاللہ, مطلب ایک تو آرٹ بھی ہے, ساتھ فیاضی بھی ہے اور سخاوت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, میں فورٹریس میں چوک میں گیریزن موسک ہے, اس کے چاروں طرف میں جو کیلیگرافی ہے وہ منور اسلام صاحب میرے ابو کی ہوئی ہے. منصورہ مسجد میں کیلیگرافی ابو کی ہوئی ہے. تو اس طرح بے شمار پروجیکٹس ہیں. باب پاکستان کا پتھر ابو کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہ کہاں پر ہے باب پاکستان؟ باب پاکستان یہ والٹن روڈ پہ تیار ہو رہا تھا, ابھی تو فی الحال خاموشی ہوئی ہے. یہ وہ تیار کر رہے تھے جب پاکستان بنا, کیسے پاکستان بنا اس کی انہوں نے ساری وہاں پہ تیاری کرنی تھی کہ کیسے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان. بتاتی آپ کے دادا نے کی؟ ہاں جی, اس کے جو پتھر تھا نا سنگ بنیاد کا, وہ ابو کا لکھا ہوا تھا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نادر القلم گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ 3 نسلوں سے آرٹ کی خدمت کر رہے ہیں, اور اسلامی خطاطی کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کالج نے ان کی ایک خاص نمائش رمضان مبارک کے حوالے سے سلام حال میں کروائی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.